इज्तिमाई साकिनैन का लुग़वी मानी है दो साकिनों का जमा हो जाना, दो साकिनों का एक जगह पे इकट्ठा आ जाना, जमा हो जाना। इस्तिलाही मानी है दो साकिनों का एक ही कलिमा या दो कलिमों में जमा हो जाना। ठीक है, दो साकिनों का एक कलिमा या दो कलिमों में, ठीक है, जमा हो जाना। इसकी दो अक़साम है, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही, इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही। ठीक है, इसको आपने साकिनैन पढ़ना है, साकिनीन नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, क्योंकि ये मुसन्ना के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब हम मुसन्ना के लिए करते हैं तो फिर हम साकिनैन पढ़ते हैं इसको, यानी कि दो साकिनों का। तो अब यहाँ पे एक अला हद्दी ही में आपको मतलब इसका मतलब अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। और अला गैरी हद्दी ही दो तरह के हैं इज्तिमाई साकिनैन। अब सबसे पहले हम देखते हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी ही, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना अपने लिमिट्स में रहो, तो ये हम कहते हैं लिमिट्स में वाला है कि लिमिट्स, इसकी लिमिट्स क्या है हम देखते हैं। तारीफ है वो दो साकिन एक ही कलिमा में इस तरह जमा हो, इनमें तग़य्युर और तबद्दुल ना किया जाए। इसकी अजमालन दो किस्में हैं। आगे अजमाए साकिनन अला हद्दी की दो अक़साम हैं। अब इसमें आपने जो चीज़ समझनी है वो है कि दो साकिन एक ही कलमा में, ये ठीक है, एक ही कलमा की एग्जाम्पल है, इसमें एक कलमा में इकट्ठे होंगे और इनमें कोई तग़य्युर और तबद्दुल नहीं आएगा। मतलब अगर दो साकिन इकट्ठे आ गए तो हमने उनको कुछ नहीं करना, बस हमने समझना है कि ये दो साकिन इकट्ठे आ गए हैं। अब इसमें दो जो अक़साम है उसमें देखें, दो साकिन एक कलिमा में जमा हो, पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो या आरजी हो। ठीक है, अब वो दूसरा साकिन हमने जैसे हम नस्ताइन या फिर आयत के एंड पे या हम वक्फ की सूरत में खुद उसको यानी कि सुकून आरजी देते हैं ना, तो ये उसकी बात हो रही है कि अगर आप सुकून आरजी है उसके ऊपर और पहला जो साकिन है ना वो हरफ मद्दा है और दूसरा जो साकिन है ना वो या साकिन असली होगा या साकिन वो आरजी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये पहली एक किस्म का है। जैसे आल आना, ये साकिन असली की एग्जांपल है। आल आना में रहीम, इसमें भी देखें दो इकट्ठे हो रहे हैं साकिन। इस रहीम की जो या है वो हरूफ मद्दा है और वो भी साकिन है और आपने आगे सुकून जो है आरजी दिया है मीम को, तो ये भी यहाँ पे ये सुकून आरजी की एग्जांपल है रहीम और ये सुकून असली की एग्जांपल है अल आना। ठीक है, अल आना में आपको बताया था पहले हमजा है, हमजा मफ्तूह है, उसके आगे अलिफ मद्दा है और उसके आगे लाम है, लाम के ऊपर सुकून है। ठीक है, तो इसमें हरफ मद्दा हमारे पास अलिफ था अल आना में और आगे जो है ना लाम पे सुकून असली था। तो ये हमारी एग्जांपल होगी। एक हो गई इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी ही में एक किस्म आपकी बयान है और दूसरी किस्म क्या है, दो साकिन एक कलिमा में जमा हो, पहला साकिन गैर मद्दा हो। ठीक है, अब पहले मद्दा के साथ था, अब गैर मद्दा होगा, यानी अलिफ या और वाव के अलावा कोई और लेटर होगा। ठीक है, और दूसरा साकिन आरजी होगा, दूसरा साकिन आरजी होगा। और ये पहले में तो हमने बोला था साकिन असली भी हो सकता है और आरजी भी हो सकता है, लेकिन इस वाले में एक तो पहला साकिन गैर मद्दा होगा और दूसरा साकिन आरजी हो, जैसे अल फज्र। अब इसमें जीम को देख लें, जीम आपका हरूफ मद्दा में से नहीं है, गैर मद्दा लेटर है और राग में हमने जब हम आयत पे रुकते हैं तो हम इसको सुकून आरजी देते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल फज्र और फज्र, ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स हैं कि इनमें ये दो किस्म के। अब देखिए इनमें उन्होंने जो बता दिया कि दो तरह के आपके पास आएंगे, लेकिन हमने इसको कुछ भी नहीं करना इसके साथ ना। इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी ही में हमने कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं करना, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी इनमें। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब तफसीली कवायद जो है ना, पहली किस्म के कवायद, दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हों कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो, तो दो साकिनों को वसनन वक्फन बाकी रखेंगे, जैसे आल आना और दाबातिन। इसमें भी आप देख रहे हैं हरफ मद्दा के बाद जो बा है वो साकिन है, क्योंकि तशदीद वाले में दो एक जैसे हरूफ होते हैं। पहला जो होता है वो साकिन होता है और दूसरा जो है ना वो हरकत वाला होता है। ठीक है, ये असल कायदा होता है। तो इसमें उनको बाकी रखना है, वसलन वक्फन दोनों सूरतों में बाकी रखा जाएगा। और दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हुरूफ मद्दा हो और दूसरा साकिन आरजी हो, तो दोनों साकिनों को वक्फन बाकी रखेंगे। जैसे अब ये तो आपको पता ही है कि हम इसको वक्फन बाकी रखते हैं और वसलन हम इसको अदा करते ही हैं, जो सुकून आरजी हमने दिया होता है आयत के एंड में या फिर हम वक्त की सूरत में। ठीक है, ये आपके पास
اب یہاں پہ دوسری قسم کا قاعدہ ہے، پہلی قسم کا قاعدہ آپ نے دیکھ لیا، اور دوسری قسم کا قاعدہ ہے دو ساکن ایک ہی کلمہ میں اسی طرح، جب یہ ابھی ساکنن اجتماعی ساکنن علی حدی ہی کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دوسری قسم کا قاعدہ ہے دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم یہاں پہ نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور دوسرا ساکن عارضی ہو تو دونوں کو وقفاً باقی رکھیں گے، جیسے الفجر، العسر اور الحجر۔ یہ آپ دیکھیں ہم لوجیکلی بھی آپ کو پتہ ہے وقفاً ہی ان کو باقی رکھیں گے، اگر وصلاً ہم نے کرنا ہو تو ہم ان کو ملا دیتے ہوتے ہیں، بس آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ قاعدہ جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو لگے گا، آپ کو کرنا ہوگا، اجتماعی ساکنہ علی غیر حدی ہی میں جب آ جاتا ہے تب ہمیں جو ہے نا اس کا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اجتماعی ساکن علی غیر حدی میں کہ اس کی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں، جب دو ساکن دو کلموں میں، ٹھیک ہے، اب دو کلموں کی آگے، پہلے جو ساکنین علی حدی ہی میں ایک ہی کلمہ تھا، اب جب اجتماعی ساکن علی غیر حدی ہی میں آ گیا تو جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، یعنی کہ ان میں چینجنگ ہم کوئی نہ کوئی لے کے آتے ہیں جب غیر حدی میں دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی 4 اقسام ہیں: حذف، فتحہ، ضمہ اور کسرہ۔ یہ اب ہمارے پاس ہے اس کی 4 اب یعنی کہ ہمارے پاس دو ساکن اکٹھے جب آ جائیں گے، اس میں پہلا تو ہم حذف والا قاعدہ کریں گے، اگر دوسرے قاعدہ ہوگا فتحہ بھی دے سکتے ہیں، اور تیسرے میں ہم ضمہ بھی دے سکتے ہیں، اور چوتھے میں کسرہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کب یہ چیزیں ہم دیں گے یہ ہم ڈیٹیل آگے پڑھتے ہیں۔ اب حذف کرنا، سب سے پہلے اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی میں حذف کا قاعدہ، یہ پورا کا پورا نام آپ نے جب بھی ہم قاعدہ بولیں گے یہ پورا نام آپ بولیں گے، ٹھیک ہے، کہ پورا کا پورا نام آپ اس کو بتائیں گے کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی کی، جیسے اب جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں، پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور اس کو گرا دیں گے تو مطلب اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَا، اب اگر ہم علیحدہ پڑھیں وَاسْتَبَقَا تو ہم اس کو ان کے الف کو ہم ادا کریں گے، لیکن جب ہم نے اس کو ملا دینا ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو یہ الف ڈراپ ہو جائے گا، نہیں نا، حذف ہو گیا نا، مطلب پڑھنے میں نہیں آ رہا، لکھے میں تو رہ جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں حذف کا قاعدہ۔ حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا وہ جب ملا کے پڑھنے کی صورت میں ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اور قالوا الآن، قالوا الآن، آپ یہاں پہ بھی دیکھیں قالو کے، اگر ہم قالو کو پڑھیں تو ہم اس کی مد پڑھیں گے، واو مد پڑھیں گے، لیکن جب ملا دیں گے تو ہم واو کو ڈراپ کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ اسی طرح سے فی الارض، آپ نے فی الارض میں بھی دیکھیں اس کا یا جو ہے نا ہم نے حذف کر دیا، تو یہ ہمارے پاس یہ 3 اگزامپل تھی حذف کے قاعدے میں، اجتماعی ساکنین علی غیر حدی میں حذف کا قاعدہ۔ اب نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی میں فتحہ کا قاعدہ، فتحہ دینا مطلب زبر دینا، کہ ہم کس طرح سے زبر دیں گے اگر دو ساکنین ہمارے پاس اکٹھے آ جاتے ہیں، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن من جاڑا کا نون ہو یا الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اس کا قاعدہ کیا، میم ہو تو پہلے ساکن کو فتحہ دیں گے، جیسے من اللہ الف لام میم اللہ۔ اب یہ جو ہے نا جو الف لام میم اللہ یہ کس سورت کے آغاز میں ہے، اس سورت کا نام نہیں مجھے یہ شروع کی ہے، مطلب سورت کے بالکل فرسٹ آیت ہے، اس میں یعنی کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات آتے ہیں، آیت ختم ہوتی ہے اور اگلے جو آیت جیسے شروع ہوتی ہے تو اللہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ الف لام میم کے آپ دیکھ لیں میم ساکن ہے تو اللہ کا جو ہے نا الف بھی ساکن ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یا تو اگر ہم علیحدہ پڑھیں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہے نا تو پھر ہم میم کو زبر دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اگزامپل ہے، یہ ایک ہی اگزامپل ہے میم، ٹھیک ہے، یہ فتح کے قاعدے میں الف لام میم اللہ کی ایک ہی اگزامپل ہے، وہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہے، تو اب یہاں پہ ہم میم کو جو ہے وہ زبر دے دیں گے، اور دوسرا من جو ہے نا آپ کو قرآن پاک میں من کا حرف ہے، یہ حرف جارہ میں سے ہے، حروف میں سے ہے، تو یہ اس کا جو نون کے اوپر سکون ہے یہ سکون اصلی ہوتا ہے، مطلب اس کا ذاتی سکون ہوتا ہے، ہم یہ حرف جو ہے نا اس کی پورا قاعدہ یہ من ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ من ہے، باقی
جو آپ اس کے اوپر زبر دیکھتی ہیں وہ اس قاعدے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اجتماعی ساکنین علی غیری حدی میں فتح کا قاعدہ جب آتا ہے، یعنی کہ اب ہمارے پاس جیسے اب من اللہ آ گیا، اب یہ آپ کو آیت کے درمیان میں بھی ملے گا، بڑی جگہ ملے گا، من جارا کا نون ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بھی حرف آپ کو ملے اور وہ ساکن سے یہ شروع ہو رہا ہوگا، تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ آپ کو آرام سے یہ قاعدہ قرآن پاک میں بنا بنایا ملے گا، لیکن آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر نون کے اوپر زبر آیا تو کس وجہ سے آیا، حالانکہ اصلی حرف جو ہے نا وہ من ہی ہے، تو اصلی حرف وہ من ہے، لیکن ہم نے نون کو زبر کیوں دی، ہم نے نون کو قاعدے کے تحت زبر دی ہے، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے زبر دی ہے، من اللہ۔ اب یہاں پہ یہ ہمارا قاعدہ بن گیا، یہ فتح کے قاعدے میں یہ دو چیزیں ہی ہیں، ایک من جارا کا نون کو زبر دینی ہے، اور دوسرا جو ہے نا الف لام میم اللہ کو آپ نے زبر دینی ہے اس کے میم کو۔ اب اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی میں دمہ کا قاعدہ آ جاتا ہے کہ ہم دمہ کیسے دیں گے، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن میم جمع ہو، ٹھیک ہے، آپ کے میں سامنے واؤ جمع کی میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، تو میم جمع بھی ہوتا ہے، جیسے ہم آ جاتا ہے، ہم آ جاتا ہے، تو یہ اس میں جو یہ میم ہوتے ہیں نا، یہ میم مطلب جمع اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پلورلز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب زیادہ لوگوں کو جو ہے نا شو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دے، دے کا جیسے ہم انگلش میں نا، تو اس میم کا مطلب ہوتا ہے دے، تو یہ جمع کے لیے یہ میم جو پہلا ساکن میم جمع ہو یا واؤ لین جمع ہو، واؤ لین جمع، حروف لینیہ کے بعد جو آتا ہے نا، ایسے ہم نے حروف لینیہ میں جمع واؤ لین آ جاتا ہے، آپ کو اس کی بھی اگزامپل ملیں گی، ہم ایسے دیکھتے ہیں، تو پہلے ساکن کو دمہ دے کر پڑھیں گے، جیسے علیکم الکتاب، علیکم اچھا علیکم جو ہے نا، اب کم جو ضمیر ہے، یہ کم ضمیر یہ جو ضمیر ہے اس کا میم بھی ہے نا، یہ میم جمع ہے، مطلب یہ بھی یو جو ہوتے ہیں نا، انگلش میں تو ہم یو ایک ہی کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں ہوتا ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے جب بولا جاتا ہے نا، تو پھر یہ کم جو میم جو ہوتا ہے نا، یہ کم کا جو بولا جاتا ہے، یہ پورا جو ضمیر ہے یہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، حاضر کی ضمیر ہے، جمع حاضر کی ضمیر ہے، مذکر کی، جمع حاضر مذکر کی یہ ضمیر ہوتی ہے کم۔ تو اس کے اینڈ پہ بھی آپ کو جو میم نظر آ رہا ہے نا، یہ میم کے اوپر جو اصلی ہے، یہ جو اس کے اوپر جزم ہے، یہ اس کی اصلی جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ضمیر کے اوپر یہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو آپ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے، جیسے ہم میں، ہم میں اور کم میں، اس طرح میں آپ کو جتنے بھی آپ کو دمہ نظر آئیں گے نا، یہ دمہ اس قاعدے کے تحت اس کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی اپنی اصلی جو حرکت ہوتی ہے وہ جزم ہی ہوتی ہے۔ تو علیکم الکتاب، ٹھیک ہے، اگر ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں، لیکن اب ہم نے ملانا ہے اس کو، تو ہم پڑھیں گے کیونکہ ترتیل میں ملانا ضروری ہوتا ہے، علیکم الکتاب، ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے پاس آگے ہمارے پاس اس کے اوپر پیش آ گئی میم کے اوپر، اس کو ہم میم جمع بھی کہتے ہیں، اور آپ کو ہم اور ہم کے ساتھ بھی بہت ساری اگزامپلس ملیں گی، وہ بھی میم جمع ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دعو اللہ، یہاں پہ دعو اللہ ہے، یہاں پہ آئین جو تھا آپ نے دیکھا دعو تھا، دعو عین مطلب عین کے اوپر زبر ہے، اور جو واو تھا وہ جزم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دعو اصل میں یہ ہے، لیکن اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے ملانا ہے، آگے اللہ کا نام آ رہا ہے، اور اللہ کے نام کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی، حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اب ہم نے اس کو ملا کے کیونکہ پڑھنا ہے، تو پھر ہم اس کے جو واو ہوگا، اس کے واو کو ہم دمہ دے کے آگے ملا دیں گے، تدعو اللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں واو لینیہ جمع، یہ جو واو ہوتا ہے اگر حروف مدیہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر اس کو واو جمع کہتے ہیں، اگر حروف جو لینیہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر اس کو واو جمع لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا جو قاعدہ ہے وہ واو جمع لین کے ساتھ ہے، اور میم جمع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دمہ دینے کا قاعدہ، یہ آپ دو قاعدے کو یاد رکھیں، اور پھر کسرہ دینے کا چوتھا ہے ہمارے پاس کسرہ دینے کا قاعدہ، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن مذکورہ، مذکورہ مطلب جو اوپر تین صورتیں بیان کر چکے دیے ہم نے، حذف، فتح اور یہ دمہ، یہ ان تینوں میں سے کسی میں نہ فال کر رہا ہو، ہمارے پاس دو ساکن اس طرح سے آ جاتے ہیں تو ان تینوں کیٹیگری میں نہیں ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے تینوں صورتوں نہ ہو تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، باقی ساری جتنے بھی آپ کے پاس آ جائیں گے نا، آپ کے پاس ان تینوں کے علاوہ، تو سب کو کسرہ دیں گے، جیسے اب کل آ جاتا ہے، کل کا جو ہے نا لام وہ بھی ساکن ہے، کیونکہ یہ فعل امر ہے، کل نہ ہے، تو اب اس کے جو ہے نا اب جب ہم آگے ملانا ہوگا
تو ہم آگے ملانے کے لیے ہم اس کو کسرہ دیں گے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ٹھیک ہے۔ اب اس کو او جو نا او میں بھی انہوں نے یہاں پہ جو او کے اوپر ہے یہ بھی جزم ہے، تو اس کے بھی جب ہم نے ملایا ہے تو ہم نے اس کو کسرہ دے کے ملانا ہے، او ادعوا الرحمن اور احد اللہ۔ اچھا یہاں پہ جو نون کتنی کا قاعدہ نا وہ اس میں آ رہا ہے، وہ میں نے اس میں میں نے کہہ دیا تھا جو حمزہ منفردہ ساکنہ، وہ اس میں حمزہ کا قاعدہ ہے، یہ یہاں پہ نون کتنی کا قاعدہ یہاں پہ آ رہا ہے، احد اللہ۔ یہاں پہ بھی کیوں آیا یہ دیکھیں، یہاں پہ تھا اصل جو لفظ تھا احدن تھا، احدن تھا اور اللہ تھا، آپ ان دونوں کو نوٹس کریں تو یہاں پہ احدن اور احدن دن کو اگر ہم کھولتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی تنوین آتی ہے نا ہم اس کو کھول کے دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ بھی اس لیے بنتا ہے۔ اب یہاں پہ دن آ گیا تو دن میں آپ نے دیکھا کہ دال کے اوپر تو پیش ہے، نون کے اوپر جو ہے نا وہ جزم ہے، اور اللہ کا جو شروع کا الف ہے نا وہ بھی ساکن ہے۔ اب دیکھیں دو ساکن اکٹھے آ گئے، ایک یہ یہاں پہ تنوین کا جو نون تھا وہ والا، اور ایک اللہ کا پہلا جو حمزہ ہے وہ بھی، دونوں ساکن اکٹھے آ گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب ہمیں کیونکہ یہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ثقیل ہے ہمارے زبان کے اوپر، ہم ترتیل میں اس کو نہیں اچھا تھا پڑھ، جیسے احدن اللہ ہم پڑھیں تو ایسا ہمارے ان کی ترتیل میں مشکل پیش آئے گی، تو انہوں نے یہی قاعدہ نکالا کہ ہم جو تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے۔ اب یہ بھی کسرہ کے قاعدے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس نون کو ہم کسرہ دیں گے اور اللہ کے لام کے ساتھ ملا دیں گے، جیسے احدن اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نوحن ابناہ، آپ نے وہاں پہ بھی پڑھا ہوگا، یہ آپ کس میں آتی، یہاں پہ شاید اس کی اگزامپل ہو، ہاں یہاں پہ بھی ہے اس کی اگزامپل۔ تو یہ اسی طرح سے یہ بنتا ہے کہ تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو ہم کسرہ دیتے ہیں اس نون کو، اور اگلا جو ساکن ہوتا ہے پھر وہ اس کی ادائیگی پھر کی جاتی ہے، مطلب وہ پھر نہیں کیا جاتا، تو ہم ڈائریکٹ نہ اس کو ملاتے ہیں نون کتنی کے ساتھ اللہ ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نون کتنی کا قاعدہ ہے، قرآن مجید میں بعض جگہ دو کلموں کے درمیان چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے جسے نون کتنی کہتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے، نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو تو اس کے بعد حرف ساکن یا مشدد ہو، ٹھیک ہے، حرف ساکن بھی ہو سکتا ہے اور مشدد، جیسے اللہ میں حرف مشدد تھا، ٹھیک ہے، اور ساکن بھی ہو سکتا ہے، تو نون تنوین کو قاعدے کے مطابق کسرہ دیں گے، نون تنوین کو قاعدے کے مطابق کسرہ دیں گے۔ اب یہاں پہ حمزہ وصلی درمیان سے گر جائے گا، اور حمزہ وصلی جو ہے نا وہ درمیان سے گر جائے گا، مطلب یہ نہیں کہ اس کو لکھنا ہی نہیں ہے، لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں حذف کا یہ ان چیزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بزینۃ الکواکب، اب یہ لفظ جو تھا نا یہ ایسے تھا بزینہ، اب یہاں پہ تھا تنوین تھی، کسرہ تعین تھا، ٹھیک ہے، بزینہ الکواکب، اگلا لفظ تھا الکواکب، ٹھیک ہے۔ الکواکب میں آپ دیکھیں الف اور لام ہے، دونوں ساکن ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب ہمارے جو تین ہے نا، تین کیسے تھا، یہ ایسے تھا، ٹھیک ہے، تین جو تھا نا یہ ایسے تھا، کہ اب یہاں پہ جو تین کا جو نون، یہ تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو ہم نے کسرہ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کریں گے بزیناتی کر کے نا، بزیناتی پڑھ کے تو ہم نیل کواکب، یہاں پہ نون کتنی جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو وہاں پہ جو آپ کو قرآن پاک میں زیادہ تر لکھا نظر آئے گا، بعض بار لیکن عثمانی مصحف میں نہیں بھی لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، زیادہ تر نہیں لکھا ہوتا عثمانی مصحف میں، یہ آپ کو انڈو پاک مصحف میں لکھا ہوا نظر آئے گا، عثمانی مصحف میں نہیں آئے گا، تو آپ نے پھر دیکھیں اسٹک ہو جاتا ہے بندہ کہ میں کیسے پڑھوں، تو آپ کو فوراً آپ کلک کریں اپنے مائنڈ کو، یہاں پہ بزین، یہاں پہ تنوین آئی ہے، فتحہ تعین کسرہ تعین یا ضمہ تعین آیا ہے، تو اب آگے جو ہے نا ساکن ہے، میں اگلے ساکن کو کیسے پڑھوں، تو آپ نے فوراً نون کتنی لگانا ہے اور آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن نون کتنی صرف وصل کی صورت میں آتا ہے، جیسے یہاں کئی دفعہ آیات کا آغاز بھی ایسے لیٹر سے ہو رہا ہوتا ہے جو بالکل ساکن ہوتے ہیں، ال سے جیسے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے جو ہے نا وہ نون کتنی کا قاعدہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آیت کا سٹاپ کی وجہ سے وہ نون کتنی، اگر تو ہم وہ دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر نون کتنی آئے گا، اگر ہم علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر ال کے شروع میں جو زبر آتا ہے پھر وہی قاعدہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اگزامپل اس کی بھی ملیں گی، میں نے پڑھاتے ہوئے یہ اگزامپل بھی دیکھی ہے قرآن پاک میں، اس لیے
آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا. اسی طرح سے اب نوحن ابناہو آہدن نلاہ تھا، آہدن اللہ تھا، تو آہدو نلاہ شیئن اتخذات ہا تھا، تو پھر شیئا نتخذہا. یہ ہمارا اس میں تینوں کے زیر زبر، ان کے ضمہ تین، فتحہ تین اور کسرہ تین، تینوں کے ساتھ آپ کو یہ اگزامپلس یہاں پہ ملیں گی. اور نون کتنی، اب یہاں پہ یہ ویسے لکھا ہوا ہے نون کتنی وقف میں نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی اسے ابتدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کریں گی کہ آپ آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا پھر آپ آغاز کر رہے ہیں جہاں سے اپنی تلاوت کا، آپ تو نون کتنی سے شروع کر دیں. نون کتنی صرف وصل کی صورت میں یہ قاعدہ اپنایا جاتا ہے، تو یہ وقف کی صورت میں قاعدہ نہیں اپنایا جائے گا اور نہ ہی اسے ابتدا کی جائے گی اپنے. پھر وہ ہماری جو حرکت کا قاعدہ ہے نا، جو ہم نے تھرڈ لیٹر کی حرکت کے مطابق، یا پھر اگر ال ہے تو زبر کا حرکت دینی ہے، پھر اس کا وہ والا آپ نے قاعدہ پھر یاد رکھنا ہے. اگر ہم ابتدا کریں گے تو پھر نون کتنی سے ابتدا نہیں کریں گے، بلکہ آگے حمزۃ الوصل سے ابتدا ہوگی. جیسے آہدن اللہ میں اگر آہدن کی دال پر وقف کر لیتے ہیں، اگر آپ آہد پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ابتدا اللہ سے کریں گے، مطلب آپ اللہ کے جو ال ہے اس کو زبر ہی دے کے پڑھیں گے. اگر نلاہ پھر آپ آغاز کریں، نلاہ سے اگر آغاز کریں گی تو غلط ہو جائے گا آپ کا، ان کے معنی میں ڈفرنس آ جائے گا، تو یہ کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا ہو گیا ہے، چھوٹا سا ہی چیپٹر تھا.